अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ और मैं हूं तनवीर चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस के बाइस मुआशी तबाही से बचने के लिए आलमी रहनुमाओं को 10 नकाती एजेंडे की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खसूसी इजलास से ऑनलाइन खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कर्ज़ों की मुअत्तली, $500 अरब का खसूसी पैकेज मुख्तस करने, चोरी शुदा असासों की वापसी का मुतालबा। कहा किसी तरह एक ही वक्त में मईशत को भी बहाल करें और बजट खसारे को कम करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के नफाज के हवाले से इजलास। वजारत सनती पैदावार की जानिब से मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के नफाज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमारा मकसद मुल्क में सनती पैदावार को बढ़ाना, सनतकारगी के शोबे में तरक्की से मुल्क की आमदनी में इजाफा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत आला सती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में सी पैक के तहत जारी मनसूबों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा सी पैक मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। मनसूबों की तकमील से मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। मनसूबा से अवाम को रोजगार के मौके मैसर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मजहबी अमूर को कोरोना के हवाले से उलमा और NCOC के साथ मसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की। कहा वज़ारत मजहबी अमूर उलमा मशाइख को कोरोना के फैलाव के अशारियों की फराहमी यकीनी बनाए। मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद जरूरी है। कोरोना वायरस की वबा से नबर्दज़मा होने के लिए 10 नकाती प्लान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो हर मुल्क को कोरोना वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। करप्ट सियासतदानों और मुजरमों से मुल्क की दौलत की वापसी का मुतालबा गरीब की आवाज़ है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 51,507 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3,262 केसेस रिपोर्ट, जबकि 55 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 3,50,305 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा। वायरस से 6,55,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 15,11,000 से तजावज़ कर गई। गवर्नर हाउस लाहौर में कोरोना वायरस के मुल्क में तेजी से फैलाव के पेश नज़र यौम जुम्मा मनाया गया। नमाज जुम्मा के इज्तिमा में खसूसी दुआ करवाई गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कोरोना से बचाव के लिए कोताही की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान कोरोना की माह जून जैसी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उलमा कराम कोरोना से बचाव के लिए तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन खसूसी बराए एहसास कफालत प्रोग्राम। सानिया निश्तर का कलर सईदा का दौरा। एहसास कफालत सेंटर तहसील कलर सईदा में इंतजामात का जायजा लिया और लोगों के मसाइल सुने। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा सेंटर पर जिनको रकम नहीं मिलती इनके कवायफ पोर्टल पर डाल दिए जाते हैं। मैसेज मिलने के बाद इन खवातीन को रकम बैंक से मिलती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुआवन खसूसी इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की हुकूमती कारकर्दगी और फलाह आमा के मंसूबों को मुअस्सर अंदाज से उजागर करने की हिदायत। कहा PDM के शरअंगेज बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाए। 2 बरस के दौरान में वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरस हा बरस न कर सकी। हुकूमत के बारवक्त फैसलों से आटे और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आया। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर जावेद अख्तर मलिक से स्टेट ग्रिड कंपनी चीन के पाकिस्तान में नुमाइंदा यूसुफ और ग्रे सोलर के CEO नमान खान की मुलाकात। डॉक्टर जावेद अख्तर मलिक ने कहा कि सोलर और स्टेट ग्रिड की जानिब से नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी खुश आइंद है। पंजाब तवानाई के मैदान में पीछे नहीं रहेगा। नई टेक्नोलॉजी से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की पैदावार मेरा मिशन है। जैकबाबाद में पुलिस एहलकारों ने इंसानी भलाई की मिसाल कायम कर दी। ज़ईफ मुस्तहिक खातून को कंधों पर उठाकर कफालत प्रोग्राम के पैसे दिलवाए।
ضعیف خاتون نے پولیس اہلکاروں کو مدد کرنے پر دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ پی ٹی آئی کے مقامی رہنما نے دونوں پولیس اہلکاروں کو شاباش دی اور کیش انعام بھی دیا۔ ڈی پی او خوشاب کی جانب سے کٹھا سگرال میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ لوگوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او خوشاب نے کہا کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل کو قانون کے مطابق حل کرنا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کھلی کچہری کے انعقاد پر ڈی پی او خوشاب کے لیے نئی تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان کا 150 میٹر قومی پرچم لے کر پیدل نکلنے والا قافلہ سکھر پریس کلب پہنچ گیا۔ شہریوں کی جانب سے قافلے کا شاندار استقبال۔ قافلے کے شرکاء نے کہا یہ پرچم صرف 14 دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دن کے لیے لگایا جائے تاکہ دشمن اس سے خوفزدہ رہے۔ لوگ متحد ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آر پی او ملتان وسیم احمد خان نے بورے والا کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ شہر کی 28 جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ آر پی او ملتان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا منصوبہ کمیونٹی پولیسنگ کی جانب قابل ستائش اقدام ہے۔ منصوبے سے جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی اور جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے، بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت لیہہ، پارا چنار -7، گفت -4 اور کالام -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز اپنی ملاحظہ فرمائیں اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کی عالمی وبا کے باعث معاشی تباہی سے بچنے کے لیے عالمی رہنماؤں کو 10 نکاتی ایجنڈے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے قرضوں کی معطلی، $500 ارب کا خصوصی پیکج مختص کرنے اور امیر ملکوں میں رکھے جانے والے چوری شدہ اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بہتر معاشی بحالی اور ویکسین تک رسائی کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو یہ معاملہ درپیش ہے اور وہ کسی طرح ایک ہی وقت میں معیشت کو بھی بحال کریں اور بجٹ خسارے کو بھی کم کریں۔ انہوں نے عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قرضوں کے لیے ایک جامع اور مساویانہ منصوبہ تشکیل دیا جائے۔ I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required $1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries, to offshore tax havens. And at the same time, there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. This one action, I assure you, Mr. President, this one action would benefit the poor countries more than all other measures put together.
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کے نفاذ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزارت صنعتی پیداوار کی جانب سے موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کے نفاذ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا مقصد ملک میں صنعتی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بیرونی سرمایہ کاری اور صنعت کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعت کاری کے شعبے میں ترقی سے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع میسر ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت خیبر پختونخوا میں سی پیک کے تحت جاری مختلف منصوبوں پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ سی پیک ملک کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے اور اس کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے متعلقہ محکموں پر ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک ہی ایک واحد منصوبہ ہے جس کے ذریعے عوام کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ ان منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وزارتی مذہبی امور کو کورونا کے حوالے سے علماء اور NCOC کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزارت مذہبی امور علماء و مشائخ کو کورونا کے پھیلاؤ کے اشاریوں کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ دینی مواعظ اور خطبات میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کی تاکید منبر کے ذریعے ممکن ہو۔ اس موقع پر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مساجد کو کسی صورت بند نہیں کیا جا سکتا، تاہم کورونا SOPs پر عمل درآمد کی تاکید ضروری ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے وزیر اعظم سے علماء و مشائخ کونسل کی تنظیم نو پر بھی مشاورت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا سے نبرد آزما ہونے کے لیے 10 نکاتی پلان وزیر اعظم عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جمعہ کو اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو ہر کرونا متاثرہ ممالک کے لیے مساوی ویکسین کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں۔ غریب ممالک کے لیے $500 ارب کے فنڈ کا قیام، غریب ممالک کے قرض کی معافی، کرپٹ سیاستدانوں اور مجرموں سے لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے لیے وزیر اعظم کا واشگاف اظہار در حقیقت غریب کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کی پہلی لہر میں پاکستان کی کامیاب حکمت عملی آج دنیا کے لیے باعث تقلید ہے۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 51,507 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 19,474، سندھ میں 20,223، خیبر پختونخوا میں 3,707 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 562 اور اسلام آباد میں 5,908 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان 153 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,480 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 3,262 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اس دوران 55 مریض جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 3,50,305 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,55,00,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 15,11,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 4,53,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 1,45,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ اموات کی تعداد 2,82,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت میں 95,71,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,39,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں کرونا وائرس کے ملک میں تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر نماز جمعہ کے اجتماع میں خصوصی دعا کروائی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ جمعہ کے اجتماع میں کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔
ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی گئی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک بھی لمحے کی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کرونا سے بچاؤ کے لیے تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کرونا کی ماہ جون جیسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی کرونا کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے احساس کفالت پروگرام ثانیہ نشتر نے تحصیل کلر سیدہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں بنائے جانے والے احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر رقم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور احساس کفالت سینٹر میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ثانیہ نشتر نے دورے کے دوران خواتین سے زمین پر بیٹھ کر بات چیت کی اور ان کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کا حکم دیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ سینٹر پر جن کو رقم نہیں ملتی ان کے قواعد پورٹل پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ موبائل پر میسج ملنے کے بعد ان خواتین کو رقم بینک سے ملتی ہے۔ آخر میں معاون خصوصی نے اسسٹنٹ کمشنر کلر سیدہ رمشا جاوید کی احساس کفالت سینٹر کلر سیدہ میں اچھے انتظامات کرنے پر تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو حکومت کی کارکردگی اور فلاح عامہ کے منصوبوں کو مؤثر انداز سے اجاگر کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پی ڈی ایم کے شر انگیز بیانیے کا بھرپور جواب دیا جائے، عوام کو ریلیف دینے اور گڈ گورننس کے لیے کیے گئے اقدامات کو بہترین طریقے سے عوام کے سامنے لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 2 برس کے دوران وہ کام کیے جو سابقہ حکومتیں برس ہا برس نہ کر سکیں۔ صوبے میں ون مین شو کا خاتمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کام مشاورت سے اور ایک ٹیم کے طور پر کر رہے ہیں۔ حکومت کے بر وقت فیصلوں سے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب واحد منصوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقررہ کردہ نرخوں پر دستیاب ہے۔ سہولت بازاروں میں چینی 81 روپے میں مل رہی ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ عوام کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا پاکستان مخالف بیانیہ پٹ چکا ہے۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ جلسوں کے ذریعے کرونا پھیلا رہا ہے۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر کے دلوں میں دکھی انسانیت کے لیے رتی بھر درد نہیں۔ اس موقع پر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ حکومت کے عوامی فلاح کے کاموں کو بہترین طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے۔ پی ڈی ایم کے سیاسی یتیم پہلے بھی ناکام رہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر جاوید اختر ملک سے اسٹیٹ گریڈ کمپنی چین کے پاکستان میں نمائندہ یوسف اور گریس سولر کے سی ای او نوان خان سمیت 3 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر توانائی پنجاب نے کہا کہ گریس سولر اور اسٹیٹ گریڈ کی جانب سے نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ اسٹیٹ گریڈ لاہور سے 886 کلومیٹر کی گریڈ پہلے ہی پاکستان میں لگا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گریڈ اچھی ساکھ کی حامل ہے، چین کی سب سے بڑی گریڈ کمپنی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے سولر پلانٹس کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لارج سکیل لینتھم بیسڈ بیٹری سٹوریج سسٹم سولر پلانٹ سے توانائی کی پیداوار کو معتدل رکھتا ہے۔ نئی متبادل ذرائع توانائی پالیسی انرجی میں نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ پنجاب باقی دنیا سے توانائی کے میدان میں ہرگز پیچھے نہیں رہا۔ اس موقع پر وزیر توانائی پنجاب نے کہا کہ گریس سولر اور اسٹیٹ گریڈ کی جانب سے نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ اسٹیٹ گریڈ لاہور سے 886 کلومیٹر گریڈ پہلے ہی پاکستان میں لگا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گریڈ اچھی ساکھ کی حامل چین کی سب سے بڑی گریڈ کمپنی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے سولر پلانٹس کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لارج سکیل لینتھم بیسڈ بیٹری سٹوریج سسٹم سولر پلانٹ سے توانائی کی پیداوار کو معتدل رکھتا ہے۔ نئی متبادل ذرائع توانائی پالیسی کی انرجی میں نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ پنجاب باقی دنیا سے توانائی کے میدان میں ہرگز پیچھے نہیں رہے گا۔ نئی ٹیکنالوجی سے سستی اور ماحول دوست بجلی کی پیداوار میرا مشن ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو ملتان سے، جہاں گھروں پر موجود نہ ہونے والے بچوں کو ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے کیچ اپ ڈے پروگرام شروع کر دیا گیا۔
مہم کے پہلے 3 روز کی کارکردگی جانچنے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ مہم کے پہلے 3 روز کے دوران 8,17,000 سے زائد بچوں کو ویکسین کے قطرے پلا دیے گئے۔ پولیو مہم کا 90% ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا۔ اجلاس کو 9,07,000 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ پولیو مہم کے دوران گھروں پر موجود نہ ہونے والے بچوں کو 2 روز کے دوران کور کر لیا جائے گا۔ ہر بچے تک پولیو ویکسین کے قطرے پہنچانے کے لیے پولیو ہیروز پرعزم ہیں۔ خبر دیں گے وہاڑی سے، جہاں قومی جذبہ کے تحت خواجہ سراؤں نے پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کرنے والی فیملیز کو منا کر محکمہ صحت کے ساتھ مل کر پولیو قطرے پلوا دیے۔ پولیو جیسی وبا پر کنٹرول کرنے کے لیے جہاں حکومت اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے، وہاں وہاڑی کے خواجہ سرا بھی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے پولیو ٹیموں کے ہمراہ نکل پڑے ہیں۔ خواجہ سرا چاندنی خان نے کہا کہ جس گھر میں ہم پولیو کے قطرے پلانے آئے تھے، انہوں نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے انہیں آمادہ کیا، جس پر راضی ہو کر والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے 2 قطرے ہر بار پلانے چاہیے تاکہ بچے اس موذی مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ خواجہ سرا پنکش نے کہا کہ پاکستان کے تمام خواجہ سرا اس قومی فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، اس لیے محکمہ صحت ہم سے جہاں خدمات لینا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں رانا عبدالجبار کو چیئرمین ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا۔ چیئرمین ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عہدہ سنبھالنے پر رانا عبدالجبار نے کہا کہ غیر قانونی کالونیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنا ہوگا اور ایم ڈی اے کو منظم کرنا میرا مشن ہے، جبکہ عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت لوگوں کے مسائل دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ خبر دیتے ہیں برے وادہ سے، جہاں آر پی او ملتان وسیم احمد خان نے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے سول سوسائٹی نیٹ ورک کوثر مجید فاؤنڈیشن کے تعاون سے مکمل ہونے والے سیف سٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ برے والا سیف سٹی منصوبے پر 40 لاکھ روپے لاگت آئی۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر 28 جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے لیے ڈی ایس پی آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں آر پی او ملتان وسیم احمد خان نے اور ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان نے کہا کہ سول سوسائٹی نیٹ ورک کا یہ منصوبہ کمیونٹی پولیسنگ کی جانب ایک قابل ستائش اقدام ہے، جس سے جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی اور جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرز کے منصوبے دیگر شہروں میں بھی ہونے چاہیے، جس کے لیے سماجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے پیٹرن ان چیف شیخ شہزاد نے سیف سٹی کیمروں کی تنصیب میں مکمل تعاون کی، جبکہ آر پی او ملتان، ڈی پی او وہاڑی اور ڈی ایس پی برے والا نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر دیں گے ملتان سے، جہاں بہاولپور بائی پاس کے قریب ٹریفک آگاہی مہم کے حوالے سے لیکچر دیا گیا۔ آگاہی مہم کے دوران بہاولپور بائی پاس کے قریب ریفلیکٹرز سٹیکرز بھی لگائے گئے اور سموک کے حوالے سے مکمل آگاہی بھی دی گئی۔ مہم کے دوران پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ چترال کے مضافاتی علاقے اور گوچ کے عوام پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے 82 لاکھ روپے کی لاگت سے آب نوشی کا منصوبہ مکمل کر لیا۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے 23,000 گیلن کی ایک ٹینکی بنائی ہے اور اس سے یہاں کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ چترال کا مضافاتی علاقہ اور گوشت کے 3200 آبادی ابھی تک آب نوشی اور آبپاشی ہر قسم کے پانی سے محروم تھے۔ یہاں کے لوگ جب کسی کو پانی کی قحطی کا طعنہ دیتے تو اورغوش کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ایک اشرہ پہلے یہاں کے لوگوں نے احتجاج کے طور پر افغانستان کو ہجرت کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، تاہم مقامی حکام اور علاقے کے معززین نے ان کو منا کر یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کو پانی فراہم کی جائے گی۔ اس علاقے کے لیے 4 انچ پائپ کے ذریعے پانی کا منصوبہ بھی کئی لاکھ روپے کی لاگت سے تکمیل ہوا، مگر بدقسمتی سے وہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہوا۔ اب ان 400 پائپوں کو ایک بار پھر اکاڑ کر واپس کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت نے اورغوش کے لیے 82 لاکھ روپے کی لاگت سے پینے کا پانی لا کر 30,000 گیلن کی ٹینکی بنائی۔ اس منصوبے کے افتتاح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اقلیتی امور پر معاون خصوصی وزیرزادہ کیلاش نے کیا۔ علاقے کے لوگ اس منصوبے پر کافی خوش ہیں۔ یہ تالاب بنا ہے پبلک ہیلتھ ادارے کے تعاون سے، اور اس سے ہم اپنے گھروں میں پانی لے سکیں گے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے یہاں کی خواتین مٹکوں میں سروں پر دریا سے گدلا پانی لانے پر مجبور تھے، اور یہاں پانی کا بہت مشکلات پہلے درپیش تھے، اور خواتین مٹکوں پہ پانی لانے پہ مجبور تھے، سروں پہ اٹھا کے لانے پہ مجبور تھے۔ اب یہ ٹینکی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی ہمیں ملے گا اور ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا دیں گے۔ یہاں کے مکین کہتے ہیں کہ یہ پانی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی ہماری آبپاشی کے لیے ہے، جو آدھا ادھر آتا ہے اور آدھا آبپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہلے ایک دفعہ ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار تھا، مگر ہم حکومت، صوبائی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے مستقل کوئی پانی کا بندوبست کرے، کیونکہ یہ پانی ہمارا آبپاشی کا ہے۔ اورغوچ واٹر سپلائز کی محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے مکمل تو کیا، مگر یہاں کے مکین صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے مستقل بنیادوں پر آس پاس قدرتی چشموں سے وافر مقدار میں پینے کا صاف پانی لایا جائے، تاکہ یہاں کی خواتین ایک بار پھر مٹکوں میں آلودہ پانی لانے پر مجبور نہ ہو۔ غلام فاروقی، APP نیوز، چترال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس دوران پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا توقع ہے، اور بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ رپورٹ کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت لہہ، پراچنار -7، گوبس -4، استوار -3، سکردو -2، کالام -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔